बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, 2 हफ़्ते हो चुके हैं पहलगाम वाक़े को और उसके बाद से अब तक भारत पूरी दुनिया को कोई सबूत पेश नहीं कर सका। लेकिन इसके साथ साथ ये होने के बावजूद कि कोई सबूत मंजर आम पर नहीं है, आलमी बरादरी को कोई इत्मीनान हिंदुस्तान नहीं दिला सका कि जो इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है वो दुरुस्त है। उसके बावजूद अभी तक ऐसा लगता है कि माहौल एक कशीदगी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और जंग का ख़तरा ना सिर्फ बढ़ता चला जा रहा है बल्कि कशीदगी में भी इजाफा होता चला जा रहा है। मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं मामलात इस वक्त चल रहे हैं, एक तरफ ये सारी सूरत हाल है। अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली के अंदर भी एक मुतफ़िका करारदाद पास हुई है जिसमें कि मज़म्मत की गई है भारतीय जारियत की। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान का जो पानी है ख़ास करके चनाब के अंदर, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने बंद बांध दिया, यानी उसके अंदर जो रवानी थी वो कमी हो गई है, पानी को रोका गया है। और जो इत्तलात आ रही हैं वो कोई बहुत अच्छी इत्तलात नहीं है इस सिलसिले में कि तकरीबन जो पानी दिया जाता था पाकिस्तान को उसके हिसाब से अब पाकिस्तान को वो फराहमी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। तो एक तरह से एक आबी जारियत का आगाज़ हो चुका है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो ये आबी जारियत अभी सिर्फ चनाब पे हुई है, कल ये जहलुम पे होगी और सिंध तास की ट्रीटी जो है, मुआहिदा जो है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान उसको सस्पेंड करने की बात कर रहा है। तो ये कशीदगी है जिसको कि पाकिस्तान देख रहा है कि ये आबी जारियत पाकिस्तान पर हमला है और पाकिस्तान इसको किसी भी सूरत इसको अपने आप को दिफा करने के लिए वो भी रिटेलिएट कर सकता है। आज हम देख रहे थे जो सूरत हाल है या जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हुए हैं। अब वो हिंदुस्तान जाएंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो वज़ीर आज़म से, सदर मुमलिकत से, वज़ीर ख़ारजा से उनकी बातचीत हुई है, उसके बाद क्या अमरीका ये जो सरगर्म किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा था उसके बजाय अब ईरान ये सालसी का किरदार अदा कर सकता है? क्या अमरीका जो है वो नाकाम हो चुका है? जो कोशिशें वहाँ से की जा रही थी खामोशी है जो कि अमरीका के फ्रंट पे पाकिस्तान के हवाले से भी है। इसी दौरान आज आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के हवाले से कोयटा जो की वर्कशॉप थी, तरबियती वर्कशॉप, उसके ऊपर उन्होंने एक ब्रीफिंग दी, उन्होंने बातचीत की और जो शुरका से उनसे खिताब किया। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो रेड लाइन है वो पाकिस्तान का पानी है और पाकिस्तान जो है उसके ऊपर किसी किस्म के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये भी कहा है कि आबी जारियत हुई या किसी किस्म की नया इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ तो पाकिस्तान उसका भरपूर दिफा करेगा और उसको एक जारियत तस्वुर किया जाएगा और रिटेलिएट करेगा। सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी है, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है, हिंदुस्तान को देख रही है। इसी दौरान जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ के हवाले से भी लिखा है कि उनको एक बहुत उनकी तारीफ़ भी की है। लेकिन क्या ये पूरी जो सूरत हाल है ये इस बात की गम्माज़ी कर रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक और न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? आज जो करारदाद पास हुई है पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर, इससे पहले कल एक प्रेस ब्रीफिंग भी हुई थी जो कि DGISPR ने और उसके साथ वज़ीर इत्तलात ने दी थी। इस प्रेस ब्रीफिंग में मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लोग हैं, अहम रहनुमा, उन्होंने शिरकत की थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इस ब्रीफिंग का बायकॉट किया था। आज भी ये कहा जा रहा है गो के उमर अयूब साहब को सुने, असद कैसर साहब को सुने, वो भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के दिफा के साथ हैं, भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ एक मुस्तनद, जिसे कहना चाहिए मुस्तैद फोर्स के तौर पर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी हैं। लेकिन उस ब्रीफिंग में ना जाना और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि कहा जा रहा है कि मतवक्के है उसको मशरूत करना इमरान खान साहब की रिहाई के साथ, इसको बहुत क्लोजली जो है वो देखा जा रहा है। और क्या वाकई इसको मशरूत कर दिया गया है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मौसर और भरपूर किरदार अदा नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने आज पार्लियामेंट से बाहर बातचीत की है। जो मुतफ़िका करारदाद पास हुई है उसमें पाकिस्तान के ऐवान ने, कौमी असम्बली ने, ये कहा है कि भारतीय जारियत और ख़ास करके आबी जारियत को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मौके पर ना वज़ीर आज़म मौजूद थे, ना वज़ीर ख़ारजा, और मौलाना फजल रहमान साहब ने इसी पे तनकीद की है। वो क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं।
کہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے پوری قوم ایک صف رہے گی. تو توقع یہی تھی کہ آج کوئی قرارداد آئے گی, اس صورتحال پر بحث کی جائے گی, لیکن وزیر اعظم سے لے کر وزیر خارجہ, وزیر دفاع یا کوئی بھی ذمہ دار منسٹر آج ایوان میں موجود نہیں تھا. بانسری کس کے سامنے بجائیں؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ انتہائی اہم اور حساس مسئلے کو غیر سنجیدہ لینا کہ کوئی یہاں پر پارلیمنٹ کو حالات سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں, ایک دوسرے پر تنقید اور جواب تنقید کے دائرے سے نہیں نکل سکے. ان سارے معاملات پہ بات کریں گے کیونکہ بھارتی آبی جارحیت ہو نہیں رہی بلکہ ہو چکی ہے. کیا ہم جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مسلسل بڑھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے جناب خرم دستگیر خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, سابق وزیر دفاع بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب اون عباس بپی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب ندیم افضل چند صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی, سابق رکن قومی اسمبلی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہمیں وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ چونکہ شرکاء ہیں تو گفتگو کا آغاز خرم صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے اور خاص کر کے جو آپ ڈیولپمنٹس ریجنل سطح پہ دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنل سطح کے اوپر دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ہندوستان جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ اور اگر کر سکتا ہے تو آبی جارحیت تو اس نے کر ہی دی ہے پاکستان کے اوپر جو چناب کا پانی روکا ہے. نہیں, ہندوستان نے اب اگر حملہ کرنا ہے تو جسے کہتے ہیں فیس سیونگ کے لیے کرنا ہے, یا جو لفظ نیا استعمال ہوا ہے کہ وہ ایک کمٹمنٹ ٹریپ میں آ گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایسی دھمکیاں دے دی ہیں اور ان کا میڈیا جو ہے وہ جنگ کے ڈرم بجا رہا ہے وہاں ہندوستان میں, تو انہیں کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا کہ جی ہم نے کچھ کیا ہے. ادروائز اب چونکہ 2 ہفتے گزر گئے ہیں اور وہ کسی, آپ نے درست کہا کہ ایک ثبوت کا ٹکڑا بھی پاکستان کو پہلگام سے جوڑے وہ نہیں پیش کر سکے دنیا کے سامنے. تو ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ جو ہندوستان کے جو ایکشن ہے اس میں اس کی جو آئی تھنک شدت میں کمی آنا شروع ہو گئی. تو اب تو یہ لگ رہا ہے کہ میرے نظر میں کہ وہ کوئی غالباً لائن آف کنٹرول کے آر پار کوئی ڈرون حملہ کریں گے موسٹ لائکلی. اس کے علاوہ تو وہ ہر چیز کر کے دیکھ چکے ہیں, اور یہ بھی ایک وجہ ہے. دیکھیے, انہوں نے 2016 میں کہا کہ جب ہم نے اپنے بندے پاکستان میں داخل کی, ایک سٹرائک کی, پھر 2019 میں انہوں نے اپنے جہاز بھیجے, وہ پھر جو ہے پوری دنیا میں ڈپلومیسی کر کے پاکستان کو وہ جو ہے جسے کہتے ہیں فائنینشیل ڈپلومیسی بھی ہمارے خلاف کر کے دیکھ چکے ہیں فاٹف میں. ان کو جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے آگے ہتھیار ڈال دیں, وہ تو حاصل نہیں کر پائے اور انشاءاللہ نہیں کر پائیں گے. پاکستان نے قیامت تک رہنا ہے تو ہم تو ان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. لیکن اب وہ انہوں نے آخری ایک آبی جارحیت کا دروازہ کھولا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہیں وہ عمل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے سامنے بہرحال ایک چیلنج ضرور ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ یہ مثلا چناب میں جو پانی کی کمی ہے, وہ ویسے انڈس واٹرز ٹریٹی میں ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنا بغلیہار ڈیم کی جو ریزروار ہے اس کو بھر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ پرولونگ ہوتا ہے اس سیزن میں اور پاکستان کو اس کے ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ موسم گرما میں تو ان کی پانی روکنے کی صلاحیت اس وقت نہیں ہے. 3 مغربی اور کچھ جو لوگ آپ کے ناظرین میں سے کچھ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں پورا پانی چھوڑنے کے باوجود دریائے جہلم میں سری نگر پورا کا پورا ڈوب گیا تھا, اس وقت پوری فلڈنگ ہو گئی تھی. پانی جب آتا ہے تو وہ تو رک نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس پہ جو اصل کام ہے کہ ایک تو ہم نے الحمدللہ جو ہماری عسکری تیاری ہے ہماری تینوں فورسز کی وہ تو موجود تھی. میں بریفنگ میں تھا. جی, تو اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ان کیمرہ ہیں لیکن جو چیزیں بتائی جا سکتی ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ڈائیورژن کریٹ کر رہا ہے اپنے معاملات سے, ایک تو نظر ہٹانے سے, دوسرا اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے سے, اور تیسرا جو ہے وہ بہت عرصے سے جو 9 سال پہلے نریندر مودی نے 2016 میں یہ کہا تھا کہ پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے.
تو لہٰذا وہ 9 سال سے اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ جب پاکستان کے اوپر جبر کے باقی سارے آپشن انہوں نے استعمال کر لیے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ آخری حصہ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے مودی کے لیے کہ جناب میں تو جو ہوں وہ مسلم مخالف ہوں، میں پاکستان مخالف ہوں. تو لہٰذا وہ انہوں نے اس استعمال کیا ہے. پاکستان کو اب، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم اس کا اعلان کریں گے، ایک بہت مؤثر سفارتی حملہ کرنا ہے فاٹف میں بھی ہندوستان کے اوپر، ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں، ہمیں ورلڈ بینک میں، یہ جو پانی کی جارحیت ہے اس کے اوپر بھی، جو ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے اس کے اوپر بھی، جو ہندوستان نے پاکستان میں بھی قتل کروائے ہیں لوگ جس کی ایویڈنس موجود ہے امریکہ اور کینیڈا کی طرح، تو اس کے اوپر ایک بہت پلاننگ ہو رہی ہے. چند دنوں میں اس کے اوپر سلامتی کونسل کے لیے لانچ ہو جائے گا. جی کہا ہے کہ اس کا اجلاس بلایا جائے، اوفینسو لانچ ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ جو اس وقت یہ ضرور ہے، اور میں آپ کے ناظرین سے استدعا بھی کروں گا کہ اگرچہ پاکستانی قوم نے بہت جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اس سارے معاملے کو بڑی جرأت سے ہینڈل بھی کیا ہے، مزاح بھی ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جگتیں بھی دیکھی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ دو جوہری طاقتیں ہیں. اس کی ایک سنجیدگی تو آپ نے دیکھی کہ آج اتنی بڑی قرارداد تھی، نہ وزیر اعظم آپ کے آئے، نہ وزیر خارجہ آئے، آدھا ہاؤس، نہ وزیر دفاع آئے. اس کی یہ جو جوہری جنگ ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، تو اس کو ہمیں سنجیدگی سے ہی ہینڈل کرنا ہے. پاکستان یہ میمز کے ساتھ نہیں ہوگا. پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. اور عباس صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ ایک تو اس پہ ضرور بات کیجئے کہ سنجیدگی جو ہے، جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سنی، ایک بہت اہم پیغام جانا تھا اور گیا بھی ہے، لیکن اس موقع پہ دو اہم شخصیات کا نہ ہونا ایک سوال بہرحال یہ بنتا ہے. دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی سنجیدہ نہیں ہے؟ جیسے حکومت کی ہم بات کر رہے تھے کہ کل ایک اہم بریفنگ تھی، وہاں سے پی ٹی آئی غائب ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. آل پارٹیز کانفرنس کے لیے بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی تو وہ اس کے ساتھ، یعنی ان کی شمولیت ہوگی تو ہوگی. تو سر دونوں طرف کوئی سنجیدگی کے اوپر سوالات تو بہرحال موجود ہیں، نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو میں بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو ٹائم تھا انڈیا کے پاس وہ گزر گیا ریاکشن. اب جو سوچنے کی چیز ہمارے پاس ہے، میں پہلے پولیٹیکل اس پہ جانے سے پہلے جو سوچنے کی ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ جب ہمیں انڈیا کوئی ایکشن کرے گا اس وقت ہمارا ریاکشن کیا ہوگا. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہو 2019 میں جب بالا کوٹ میں انہوں نے اس وقت ایک بمباری کی تھی، اور اس کے بعد جب ہم نے جہاز گرا دیا، پھر وہ اوبیسلی ایئر فورس کا مسئلہ ہوا، پھر بعد میں ریٹرن بھی کر دیا. اگر اس طرح کا کوئی ڈرون ریاکشن آپ کو انڈیا کی طرف سے آتا ہے تو کیا ہماری حکومت کی کیا تیاری کہ واپسی آپ ریاکشن کیا دیں گے؟ الٹیمیٹلی دیٹ ہیز ٹو بی اے میجر ریاکشن، اور اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے. اگلی بات آپ نے جو کہا کہ جی کیا کل کی جو کانفرنس تھی یا کل کی جو میٹنگ اس میں پی ٹی آئی کا جانا ضروری تھا؟ دیکھیں ایک تو کل جو بلائی گئی تھی، اب عطا اللہ تارڑ صاحب نے کیا بتانا ہے ہمیں؟ ویری فرینکلی وہ کچھ صحافی کو تو بتا سکتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سینس آف سیکیورٹی اگر آپ کو واقعی فیل ہو رہی کہ اتنی سینسٹیو ہے تو اس کے لیے آبویسلی یا تو اسحاق ڈار صاحب بلاتے یا شاید شہباز شریف صاحب بلاتے تو چلو ایک سینس بنتی تھی کہ آپ کی ملک کی ایک جناب بہت بڑا ایکیوٹ ایشو ہے اور ایک بڑی جماعت جو کہ پاپولر جماعت ہے اس کے میں ہونا ضروری ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب کی گفتگو ہم سب جانتے ہیں اور ان کو کیا اسٹریٹجک ڈائلاگ کا پتا ہوگا، اسٹریٹجک کیا پلاننگ کیا ہے اس پہ اس کو کیا پتا ہوگا. سو گورنمنٹ کی کوئی سیریسنس نہیں آئی. تیسری بات جو آپ نے کہا عمران خان صاحب کے حوالے سے، میں نے فضل الرحمان صاحب کی بات کوئی نہیں سنی، میں اپنی طرف سے ایک بات کر رہا ہوں جلدی. دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس ٹائم کے اوپر بہت سینسٹیو ٹائم ہے اور ساری قوم کو یکجا ہو کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، یہ تو ہماری آبلیگیشن ہماری ڈیوٹی ہوگی. کیا حکومت بھی یہ فیل کرتی ہے کہ اس نے عوام کو بھی اپنے ساتھ کیری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ میں بتاؤں، میں نے اس دن تقریر میں بھی کہا تھا جب اللہ نہ کرے کہیں بھی کوئی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو اس جنگوں میں کامیابی کے پیچھے آپ کی قوم کھڑی ہوتی ہے، لوگوں کی قومیں کھڑی ہیں. اگر چھوٹا سا ملک رشیا کے خلاف لڑ رہا ہے اس کی پوری قوم ساتھ کھڑی ہے. نہیں، قوم آپ کو نہیں لگتا کھڑی ہوئی ہے؟ نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ قوم پوری فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مرد آہن بنا رہا ہے وہ. یہاں پہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. اس وقت قوم پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے ساتھ مل کے یونانیمس ریزولوشن پاس کی. آئی ایم شور کہ نیشنل اسمبلی میں بھی یہی کام ہو رہا ہوگا. کوئی ڈویزونیس کہیں نہیں ہے، لیکن کہیں پہ آپ کو بھی اسپرٹ دکھانا ہے کہ اس وقت جو ملک ہے، جس قسم کے معاملات ہیں اس میں آپ ڈویزیبلٹی ود ان دا نیشن آپ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں یہ سوچنا پڑے گا دس از ہائی ٹائم ہمیں بلوچستان، کے پی، سندھ اور پنجاب
چاروں صوبوں میں جو فورسز موجود ہیں جو پاپولر مینڈیٹ رکھتی ہیں ان کو ایک پیج پہ بٹھا کے ایک میسج کلیئر کرنا پڑے گا ایٹ دس ٹائم. مگر عباس صاحب بالکل آپ نے درست بات کی, آپ نے بالکل درست بات کی ہے, لیکن اگر آپ بریفنگز بلائی جائیں اور اس کے اندر لوگ شریک نہ ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہیں؟ مطلب یہ تو وہی بات ہے کہ آپ بے شک وزیر, آپ کہہ رہے ہیں وزیر, سر آپ عطاء اللہ تارڑ کو بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے نکال دینا, وہ ایکس وائی زی جو بھی ہو, ریاست پاکستان کا ترجمان ایک آپ سے بات کر رہا ہے, حکومت پاکستان, ریاست پاکستان, تو کیسے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے؟ ایوائڈ دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو پھر دوبارہ بتایا کہ اگر حکومت واقعی اتنی کوئی سیریس انفارمیشن ان کیمرہ دینا چاہ رہی ہے تو ہمیں ان کی سیریسنس بھی نظر آتی ہے نا. انفارمیشن منسٹر کا آ کے آپ کو بریف کرنا, اس میں کیا سیریسنس تھی؟ نمبر 1. نمبر 2, اس ٹائم پہ اگر حکومت وقت جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے آپ کو وہ بھی سوچنا چاہیے. عمران خان صاحب کا آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کا جو ریٹیو کیسز ہے, جو رینیو کا جو اپیل کا کیس ہے, وہ نہیں ہو پا رہا. So things ہماری سائٹ پہ جو چیزیں وہ تو زیرو لیول پہ کھڑی ہیں, جہاں تو موقعات میں بیٹھے وہیں بیٹھے رہو. ہاں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. آپ ہمیں جہاں سپیس دینے کی بات کرتے ہیں آپ نے سپیس نہیں دینی, لیکن obviously ہم آپ کو کوشچن نہیں کریں گے, ہم all out آپ کو سپورٹ کریں گے ہر چیز. پرم صاحب آپ جواب دیں گے, بالکل صحیح بات ہے. 2019 میں ہندوستان نے ہم پر میزائل تانے ہوئے تھے. اچھا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں وزیر اطلاع کیوں پرائم منسٹر بلائے نا, اور کیوں نہیں بلا سکتے پرائم منسٹر سر؟ 2019 میں ہندوستان نے میزائل تانے ہوئے تھے. شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن, انہوں نے تو اٹھ کر نہیں کہا کہ نواز شریف جیل میں ان کو رہا کریں پھر ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. انہوں نے بغیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ہندوستان کے خلاف. اور جو لوگ وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بریفنگ دیتے ہیں, میں عینی شاہد ہوں اس میٹنگ کا کہ تمام اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے اور بانی چیئرمین جو وزیر اعظم تھے اس میٹنگ میں آنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں انہیں ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے اپوزیشن سے. یہ وہی شام ہے جب ہندوستان نے ہمارے پر میزائل تانے ہوئے تھے, ابھی نندن ہماری حراست میں تھا. تو ہمارے پاس تو ایسے لوگ جو یہ کیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ بریفنگ دیں, جس میں جب جو ہے وہ 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 2021 میں آخر میں, اور دونوں دفعہ بانی چیئرمین وزیر اعظم اس سے غائب تھے. وہ تو ہر چیز سے غائب ہیں. وہ آپ دیکھیں جب کشمیر کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کیا, ایک میٹنگ ہوئی, اسی طرح واجب پاکستان کے ساتھ اور اپوزیشن کو بلایا گیا, اس میں نہیں آئے. اس کے بعد فاٹف کے اوپر میٹنگ ہوئی کہ فاٹف کے قوانین ہمارے اوپر ہم نے کرنے ہیں, ان سے کہا, وہ اس میٹنگ میں بھی نہیں آئے. تو لہذا بانی چیئرمین تو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے مفادات کی میٹنگوں سے ہمیشہ ہی غیر حاضر رہے ہیں. یہ آج کی ریکارڈ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ غائب رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ نہ بلائیں. نہیں, ہم نے ان کو یہی تو بات ہے کہ ان کی جب پارلیمان میں اور سینٹ میں اتنی توانا موجودگی ہے جس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں, اور ان کو کل باقاعدہ اس میٹنگ کی جو کل بریفنگ تھی اس کے دعوت نامے ان کو ایشو کی, ان کو بلایا گیا باقاعدہ طور پہ. اب یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اسے بریفنگ نہیں لینی, اسے بریفنگ نہیں لینی. یہ وقت میری گزارش ہے اس طرح کے تنازع اٹھانے کا نہیں ہے کہ ہمیں اس وزیر سے بریفنگ ہی چاہیے, میں اسے چاہیے. یہ وقت ہے پاکستان کے عوام کو یہ دکھانے کا کہ آپ حکومت کے ساتھ اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہندوستان کے خلاف غیر مشروط کھڑے ہیں, بجائے یہ کہ آپ شرطیں لگائیں. کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ پرانی کہانی ہے. دیکھیے چائنا کے صدر آئے, یہ دھرنا دے دیں, یہ پاکستان میں دہشت گردی کے قوانین پاس ہونے قومی اسمبلی میں نہیں شاہد ہوں اس کا بھی, یہ وہاں سے غائب ہو جائیں کہ جی ہم نے تو اس کو ووٹ نہیں ڈالنا. ترک صدر آئے کہ جی وہاں جوائنٹ سیشن ہونے لگا, انہوں نے کہا جی ہم تو اس میں شرکت نہیں کریں گے. تو پاکستان کے معاملات میں اتنی جو ہم نے غیر سنجیدگی اور اس قسم کی اس موقع پر آ کر جب آپ نے کھڑا ہونا ہے وہاں سے غائب ہو جانا, یہ ان کا وطیرہ ہے. اور عباس صاحب آپ جواب دیجئے, ندیم افضل چند صاحب بھی ہمارے پاس ہیں, ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, مگر آپ کہیے گا. جی میرا صرف ایک سوال. آپ دیکھیں کہ اس وقت حکومت وقت یہ ہم سے توقع کرتی ہے کہ ہم ہر میٹنگ میں ہر ایشو میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں نے کہا جس دن کیونکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب ایسا موقع آیا, ہم نے متفقہ قرارداد اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اپروو کر دی. فیئر انف. کیا گورنمنٹ نے ہمارے خلاف جو آن سلاٹ ہے اس میں کسی قدر کوئی کمی رکھی ہو؟ آپ ایک ایونٹ بتا دیں. نہیں, تو پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے نا, اور عباس صاحب اس کو کیسے آپ بات تو سنیں. کیا سینٹ کی قرارداد سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے دفتر میں بیٹھ کے ڈرافٹ نہیں ہوئی؟ ایک سیکنڈ آپ خرم صاحب پلیز سر, ایک سیکنڈ سر, لیٹ می فنش. جی جی, کیا آپ نے اس وقت دیکھا جو ریزرو سیٹ کے اوپر جو جوڈیشل کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا ہے جس میں جسٹس منظور علی شاہ اور باقی کو نکال کے
ایک نیا جج بنا کے اس کی جو اپیل لگائی جا رہی ہے، کیا اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ کیا القادر کا جو اپیل کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس پہ انہوں نے کہا جی اگلے 2-3 مہینے لگنے، سو گورنمنٹ نے جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ فل تھراٹل پہ جا رہے ہیں، یعنی ان کو طرف دیوار سے لگا کے رکھنا، ہاں لیکن جب ہمیں ضرورت پڑے اس ملک کو خبردار تم ہمارے سائڈ پہ کھڑے نظر آؤ، ادھر سے دور مت جانا اگر تم غدار. سو یہ جو پوائنٹ ہے اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. جب ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے شرطیں نہیں لگائی جاتی. میری صرف یہ استدعا ہے بھائی. آسما بی ایک سیکنڈ، خرم صاحب پلیز لیٹ می فنش پلیز. اس وقت کی حکومت یہ کوئی پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. یہ غیر معمولی حالات ہیں اور عباس صاحب، یہ غیر معمولی حالات ہے. اس میں تو مطلب وہ شرائط کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہم نے اس لیے نہیں جانا کہ عطا طارق صاحب ہے، اس لیے نہیں جانا کہ عمران خان رویہ بھی نظر آنا چاہیے. آپ ان کے رویے پہ بھی غور کیجئے پلیز. اچھا ندیم افضل چند صاحب کے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو آواز جاری ہے ہماری؟ جی آ رہی. جی چند صاحب یہ بتائے گا کہ آپ بھی کل کی بریفنگ میں موجود تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایک ظاہر ہے کہ ہندوستان کی طرف سے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کی، وہ پانی کا مسئلہ ہو، وہ میزائل اٹیکس کی بات ہو، وہ رافیل کا آنا ہو طیاروں کا، یہ جو سارے معاملات ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ قومی یکجہتی اس وقت سب سے بڑا سوال ہے اور پیدا ہو رہی ہے اس وقت یکجہتی؟ دیکھیں جی، قومی یکجہتی جو ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو چاہیے کہ اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اممیچورٹی کا مظاہرہ نہ کریں، اور اپنے جو پرسنل گینز اور سکورز ہیں ان کو سیٹ کرنے کی بجائے اس وقت کل میٹنگ میں بھی یہی فیصلہ ہوا کہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ اس وقت کوئی جو ہماری آپس کی تلخیاں ہیں نہ ٹاک شوز میں ہوں گی نہ ویسے ہوں گی. اس وقت ہمارا نمبر 1 ٹارگٹ ہے. کل جو ہماری بریفنگ 4-5 گھنٹوں کی بریفنگ کے بعد یہ تقریباً تمام پارٹیسپینٹس کی یہ فیصلہ تھا کہ اس وقت ہم نے ملک میں اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھنا ہے اور یہ میسج دینا ہے کہ ہم پوری قوم اکٹھے ہیں اور اپنے اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تو یہ میسج اس وقت ذمہ داری حکومت کی بھی ہے اور اپوزیشن کی بھی ہے. لیکن کل پی ٹی آئی تو نہیں تھی نا اس میں، اس بریفنگ کا انہوں نے بائیکاٹ کیا. آنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو آنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی یہ مطالبہ رکھ دیتی اگر جو اس وقت ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اسحاق ڈار صاحب بریفنگ دیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں، ان سے ہم نہیں لینا چاہتے تو کوئی اور دے دے، تو یہ مطالبہ یہ رکھتے، لیکن ان کو آنا ضرور چاہیے تھا. اور یہ ایک میسج جاتا کہ پارلیمنٹ سے ہٹ کے یا پارلیمان سے ہٹ کے بھی یہ اسپوکس پرسن جو ہے تمام پارٹیوں کے جو میڈیا پہ جاتے ہیں لوگ، یہ سب اکٹھے ہیں کہ ایشوز پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کرائسس میں یہ ایک اپرچونٹی ہمارے لیے نکلتی ہے کہ اس ملک میں جو ہماری آپس کی لڑائیاں ہیں جو اتنی شدت اختیار کر گئی ہیں وہ اس پہ کمی آ جاتی. اور یہ میرا خیال میں یہ اپرچونٹی ہمیں اب بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے. فون بفیق صاحب جیسے ذمہ دار لوگوں کو، قرم دستگیر صاحب نے کل بھی اچھی باتیں کی ہیں میٹنگ میں. وہ دیکھیں نا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کرے، ان کی جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کی سماعت نہیں ہو رہی، حکومت کوآپریٹ. جی حکومت کو بالکل فلیکسیبلٹی کرنی چاہیے، حکومت کو ملاقاتیں بھی کروانی چاہیے، حکومت کو جو اچھے میئر کرنے چاہیے، حکومت کو بالکل فلیکسیبلٹی. میں اس حق میں ہوں کہ حکومت ہر وہ اقدام کرے جس سے اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، جس میں ایک میسج جائے کہ ہم پوری قوم پاکستانی اکٹھے ہیں اور ہم آپس کے سیاست آپس میں کرتے رہیں گے. اور صرف ہم ملک اس وقت ہم ملک کے لیے سب اکٹھے ہیں، پانی کی لڑائی پہ ہم اکٹھے ہیں. کوئی جارحیت کرے گا نہیں تو چند صاحب اس جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو ایز ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برج بن سکتا ہے کیا پیپلز پارٹی کو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے یہی باتیں کرنے گئے ہیں، صدر صاحب نے بھی کل چائنا والوں سے بات کی ہے، صدر صاحب بھی کر رہے ہیں بات. ہم تو ان کو سمجھا ہی سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ان دونوں کی ہم محنت ہی کر سکتے ہیں. اس وقت قوم دیکھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی کوئی پی ٹی آئی کے بھی حق میں چیزیں نہیں ہو رہی. مگر پی ٹی آئی کی تو یہ شرائط ہے نا اس وقت، ان کی شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، پھر ہم آل پارٹیز کانفرنس. یعنی اگر حکومت بلا بھی لے اور خان صاحب نہیں رہا ہوتے تو آپ کے خیال میں پھر تو اس آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جو حکومت کی رہائی کی بات ہے نا، یہ کہ وہ ڈیو پروسیس کے ذریعے آپ ہوں گے. ایک ڈیو پروسیس کے بغیر تو آپ نہیں رہا ہو سکتے. خان صاحب کی رہائی آپ مطلب عدالت کے ذریعے رہا ہونا ہے، آپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تو آپ نہیں ہو سکتے. خرم صاحب آپ کچھ کہیں؟ جی
جی جی جی یہ ان کو بیٹھ کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ ان کو بات بالکل پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن آ جائے جو اپنے چند مطالبات جو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں آسانی سے جو حکومت کے لیول پہ ہیں تو میرے خیال میں اس وقت حکومت کو بھی وہ فوراً کرنی چاہیے اور جو جوڈیشری کے ذریعے ہونی ہے یا کوئی اداروں کے ذریعے ہونی ہے تو وہ ادارے اس وقت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بیسٹ موقع ہے. اچھا نہیں اون عباس صاحب آپ کیا کہیں گے یہ جو شرائط آپ ٹاک شوز میں پیش کر رہے ہیں یہ آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں آپ اسپیکر کے ذریعے سے بات کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو اور آپ ایک میٹنگ بلا لیں جس کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم یا نائب وزیر اعظم اس کی بریفنگ دے دیں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس میں بھی چند صاحب کی بات جو ہے نا بڑی زبردست ہے لیکن میرا ایک سوال ہے کیا اس وقت فیصلے عدلیہ کر رہی ہے؟ ویری فرینکلی مطلب عدلیہ جو کچھ فیصلے ہمارے خلاف کر رہی ہے مطلب اس میں کوئی لاجک ہے بڑی القادر 1 القادر 2 توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 مطلب یہ تو مذاق ہے جو یہاں پہ فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ کوئی پولیٹیکل یا وہ جوڈیشل سسٹم کے تحت نہیں ہو رہے وہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے تحت اور جی واپس آتے ہیں آپ کے پاس اون عباس صاحب لیکن فیصلے جو ہے وہ فیصلے وہ کہہ رہے ہیں عدالتیں فیصلے تھوڑی کر رہی ہیں عدلیہ کے اوپر ہم بات نہ ہی کریں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 سال پہلے عدلیہ بہت اچھی تھی جس نے جو ہے وہ حمزہ شہباز کو 22 مہینے بغیر کسی پیشی کے اندر رکھا وہ بہت اچھی عدلیہ تھی وہ قانونی عدلیہ تھی اور آج کی عدلیہ قانونی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا عدلیہ کے جو معاملات وہ ہر دفعہ ایک جیسے ہی ہیں اور ویسے ہی چل رہے ہیں تو اس پہ لیکن ایشو میں پھر کہوں گا کہ پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں کہ جی سیاسی کنسنسس ہونا چاہیے اتفاق رائے ہونا چاہیے اس میں کیا رکاوٹ نظر آ رہی ہے؟ رکاوٹ نظر آ رہی ہے بانی چیئرمین کی ذات ان کی انا کہ جی ان کو باہر نکالیں گے تو کنسنسس ہوگا. میری پھر ان سے گزارش ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کر اس موقع پر ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی پاکستان کے ایوان میں بھی تو اس کو بجائے شرطیں لگانے کے ایک دفعہ کھل کر کہیں کہ ہم قوم کے نمائندے ہیں ہم حکومت کے ساتھ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت جب ہندوستان ہمارے اوپر جو ہے خرم صاحب دیکھیں نا ان کی پارٹی ہے انہوں نے بھی جب نواز شریف صاحب اندر تھے آپ لوگ جاتے تھے آپ لوگوں کی ملاقاتیں لیکن ہم نے قومی سلامتی کے وقت شرط نہیں لگائی گائیڈنس تو وہ رہنمائی تو دیتے تھے آپ اگر ان کو ملنے بھی نہیں دیں گے تو ملاقاتیں تو ہو رہی نا ہر منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں. اب دیکھیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ جی اس بندے کو ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے اور اس کو نہیں ملنی چاہیے اور اس کا نام آیا تھا اور ان 3 کا نام نہیں آیا تھا. یہ بحث نہیں ہے. بحث یہی ہے کہ اگر ماضی کھولنا ہے تو میں بھی کھول دیتا ہوں کہ جی جب نواز شریف کی ملاقاتیں شروع ہوئیں اور وہاں لوگ زیادہ آنا شروع ہوئے تو بانی چیئرمین بطور وزیر اعظم میں ملاقاتیں بند کر دیں اور ملاقاتیں بند ہو گئی تھیں 2019 کی موسم گرما کے آخر میں آگے بند ہو گئی تھی ملاقاتیں. پھر ان کو نیب شفٹ کر دیا وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی آگے وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو سارا ایشو یہ ہے کہ یہ تمام جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں ان کے مطالبات ہیں میں پھر کہوں گا کہ شہباز شریف کی مثال قائم رکھیں کہ وہ 2019 فروری میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی انہوں نے یہ نہیں کہا نواز شریف کو باہر نکالا انہوں نے کہا یہ کوئی نہیں کہا ہمارے کیا مسلم لیگ نون پر کیس نہیں چل رہے تھے کیس چل رہے تھے بے شمار لوگوں پر کیس چل رہے تھے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے کیس ختم کریں. انہوں نے کہا اس مشکل کی گھڑی میں ہم حکومت کے ساتھ غیر مشروط مگر ان کھڑے کے ہیں. پروڈکشن آرڈرز ہو گئے تھے نا وہ آ گئے تھے یہاں تو خیر وہ ظاہر رکن پارلیمنٹ نہیں ہے عمران خان صاحب لیکن اس کے باوجود ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ان کو رہا کریں کچھ دیر کے لیے وہ آئیں ملاقات کریں میٹنگ اٹینڈ کریں اور چلے جائیں. اسی طرح کی بات بھی ہوئی ہے نا. نہیں میری استدعا ہے کہ شرط مت لگائیں اگر وہ میٹنگ اٹینڈ کریں گے تو شاید اس میں وہ ماحول پیدا ہو کہ وہ بات آ کر کریں نا. آ کر ان کے جو نمائندے ہیں اگر ایک جماعت اتنی بڑی تعداد میں قومی اسمبلی میں موجود ہے اتنی بڑی تعداد میں سینٹ میں موجود ہے وہ آ کر کچھ بات تو کریں اس طرح کی جس طرح کہ میں نے کہا کہ کہیں غیر مشروط حمایت ہے تاکہ پھر اس پر سوچا جائے. لیکن اگر مستقل طور پر صرف بانی چیئرمین کی جو ذات اور ان کی انائی ہمارے رستے میں رہے گی کہ جس کے بغیر کنسنسس نہیں ہو سکتا پاکستان نے اب ہم کنسنسس کا انتظار نہیں کر سکتے ہندوستان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے. ہم کوشش جاری رکھیں گے سیاسی کوشش. اور یہ جو تقسیم ہے وہ جو اون عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہے ایک پولیٹیکل لیڈر مقبول لیڈر ہے. کل سب لوگ آئے ہوئے تھے بریفنگ میں. کل پاکستان کی تمام جو پارلیمانی جماعتیں تھیں وہ وہاں موجود تھیں سوائے ایک کے جنہوں نے بانی چیئرمین کی انا کو سامنے رکھ کر کہا ہم نہیں آتے. اون عباس صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ کا رابطہ منقطع ہوا تھا. جی اگر دیکھیں آج انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کہیں پہ کینسل کیا ہیلڈ ان ابیئنس رکھا ہمیں تکلیف ہوئی. ہم اینڈ پہ ہیں جس وقت پانی کے بالکل ٹیل کے اوپر ہم ہیں ایز اے ملک ہمیں تکلیف ہوئی.
اس وقت حکومت پنجاب کا جو سندھ کا ایشو چل رہا تھا، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ یقیناً حکومت پنجاب کا ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے، اس ایشو پہ چلتے ہوئے جب انہوں نے وہ کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی، وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہریں نہیں بنائیں گے، انہوں نے کہا جی اس کو ہیلڈ ان بیس رکھ لیتے، کچھ دن بعد دیکھ لیں۔ آپ چھوڑیں ہمیں، کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو پانی والے ایشو پہ انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا؟ یعنی کہ جو کام کسی صوبے میں تفریق پیدا کرتے ہیں، گورنمنٹ اپنی پوزیشن سے ایک انچ ہٹنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب ملک کا ایشو ہے تو خبردار سارے ہمارے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ The point remains، کیا ہم نے یہ کوشچن کیا ویری امپورٹنٹ، پہلے دن جب یہ ایشو بنا تھا ندیم افضل چند صاحب، بالکل یہ ندیم افضل چند صاحب سے میں ضرور یہ پوچھوں گی، سر میں نے بریک لینی ہے، جی آپ جی کر لیں کمپلیٹ بات۔ جی سوال آپ سے، آپ نے آج تک ان سے یہ کوشچن کیا کہ نواز شریف صاحب کی انڈیا یا مودی صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی؟ مریم نواز شریف کی سٹیٹمنٹ، دیکھیں میں یہ کوشچن نہیں کرتا کہ ان کے بزنس ٹرمز ہوں گے، I'm not going to، میں کوئی ملائن کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر ملک بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیں، کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں یہ سوال یہ جواب لینا ہے، نہیں اور نواز صاحب یہ سوال امپورٹنٹ ہے، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں اور یہ ہم نے بھی پوچھنا ہے، مگر میں بریک لے لوں، بریک کے بعد یہ پوچھ لیتے ہیں اور چند صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو نہروں کے معاملے پہ بھی، اور نواز شریف صاحب نے ابھی تک کیوں بھارت کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دیا، یہ بہت ویلڈ کوسچن ہے، بریک کے بعد پوچھیں گے۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خرم صاحب، اب جو سوال اور بڑا پرٹیننٹ کوسچن تھا جو کہ اون عباس صاحب نے پوچھا بھی کہ نواز شریف صاحب کا ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، بہرحال آپ کی جماعت کے سربراہ ہیں، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے انڈیا کے خلاف، مودی سرکار کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا؟ دیکھیے وہ مکمل طور پر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو منتخب وزیر اعظم ہیں محمد شہباز شریف وہی بات کریں اور انہی کے جو بیان ہے وہی پالیسی ہوگا، تو لہٰذا وہ مکمل طور پہ شہباز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کل بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ پوری طرح ان کو بریف کیا گیا ہے کہ جو حالات اور صورتحال ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف ہی سینٹر سٹیج لیں اور وہی اس کو لیڈ کریں، جس طرح انہوں نے کاکول اکیڈمی میں لیڈ کیا ہے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے جو کلین ہینڈز ہیں، یدی آپ انویسٹیگیشن کرا لیں تو ہم اس کے لیے تیار۔ لیکن پبلک گیلریز کے لیے کم از کم ان کو سٹیٹمنٹ تو دینا چاہیے نا، ان سے پوچھا بھی گیا ہے لنڈن میں، انہوں نے جواب نہیں، میرے خیال میں وہ جب وقت آئے گا تو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیں گے۔ ابھی صورتحال ایسی فلوئڈ قسم کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف ہی یا اس وقت حقدار صاحب جو ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر وہ اس کے اوپر لیڈ لے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ اصل تو سوال یہی ہے کہ ہم تو دیکھیں نا، حکومت میں اور جو حکومتی جماعتیں ہیں، دوسری جماعتیں ہیں، ان میں تو کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، ڈس ایگریمنٹ صرف ایک ہی جماعت کر رہی ہے اس قومی سلامتی کے ایشو کے وقت، جب ہمیں قومی اتفاق رائے چاہیے، ایک جماعت صرف شرط لگائی جا رہی ہے کہ جی ہمیں جب تک ہمارا معاملہ حل نہیں ہوگا، ہمارے سیاسی ریلیف ہمیں نہیں ملے گا، تب تک ہم جو ہے قوم کے ساتھ۔ مگر دیکھیں نا، یہ جب تک عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ کے اوپر نہیں آیا تھا سٹیٹمنٹ تو اس وقت ان پہ اعتراض کیا جا رہا تھا، انہوں نے کیا بھی، پھر انہوں نے اپنا ایک پورا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری بھی کیا، ان کا ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک ہو گیا انڈیا کے اندر، ایون انسٹاگرام کا بھی۔ پہلا پیراگراف جو ہے وہ اچھا لکھا، یوں لگتا ہے کہ شاید ایک متانت کے ساتھ وہ اس پہ، پھر آگے 3 پیراگراف وہی تھے جس طرح ان کی جماعت بیہیو کر رہی ہے۔ دیکھیے لیکن اس ایک پیراگراف سے تو آپ تو مطمئن ہیں نا، اسی طرح کو کوئی پیراگراف قومی جو ہے آنا سلامتی چاہیے۔ کے معاملات میں پھر کہوں گا شرائط نہیں لگائی جاتی، سیاسی شرائط نہیں لگائی جاتی۔ تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی دعوے دار ہیں ان کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، ساری جماعتیں کھڑی ہیں سوائے پی ٹی آئی۔ مگر خرم صاحب دیکھیں نا، اب آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ کل بریفنگ میں تھی، جو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بلایا، جو آپ بڑا سٹرونگ ڈیفینس کرتے ہیں، مگر حکومت کی سطح کے اوپر سنجیدگی جو ہے، ٹھیک ہے میڈیا کے اوپر ایک پاکستان کو ویسے اوورال ایک کامیابیاں مل رہی ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کی بات، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک قرارداد کا موقع تھا، اس میں وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو موجود ہونا چاہیے تھا، وزیر دفاع کو وہ نہیں تھے وہاں پہ موجود، ان کے اگر انگیجمنٹس تھی تو اسکیجول کو اسی حساب سے رکھنا چاہیے۔ یہاں میں آپ سے اتفاق کروں گا، دیکھیے جب ہم نے ہندوستان سے لڑائی کرنی ہے ہر محاذ پر، فکری محاذ پر، سیاسی محاذ پر، تو وہاں پارلیمان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے،
और मेरी ये तवक्को है कि अगर आज ये नहीं हो सका तो आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म भी और तमाम जो ज़िम्मेदार वज़रा हैं आकर कौमी असम्बली का इजलास जारी है, वो आकर उसको ब्रीफ भी करेंगे और मेंबरान को एतमाद में भी लेंगे, क्योंकि ये सब मेंबरान पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, तो उनको इस सारे मामले में पूरी तरह ब्रीफ भी होना चाहिए। और ताकि ये जो एक चीज़ है जो मतलब कल की मीटिंग में बड़ी ज़ोर से जो सियासी तमाम जमातों की तरफ से आई, वो ये कि अब हमें बहुत खुलकर वाज़े तौर पर हिंदुस्तान को ज़िम्मेदार ठहराना है, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस है, चाहे वो बन्नू है, चाहे वो अकोड़ा खटक। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? तो रहे हैं वज़ीर वो कंसेंसस यही है कि हम क्लैरिटी के साथ अपना केस बिल्ड करें कि ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी बिल आखिर ताने बाने जो हैं वो हिंदुस्तान की फंडिंग से, चाहे वो जो है तालिबान और इसके पाकिस्तान के पास सबूत भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं और पाकिस्तान जो सबूत कुछ हमसे शेयर भी किए गए हैं। इशू यही है कि इन सबूतों को बाकायदा एक केस की शक्ल देकर हमें फाटफ में भी फाइल करना है, हमें यूएन के पास भी जाना है, और ये जो खास तौर पर पानी वाला मामला है इसको दुनिया की तमाम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि पानी एक तहजीबी मामला है, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, पानी की एक सर्वाइवल का मामला है। तो लिहाजा ये सारा जो केस है जो मुझे हमें बताया गया कि बहुत तेजी से इसके ऊपर लिखा जा रहा है और ये अगले 1 से 2 दिन में इसके ऊपर जो है वो बाकायदा चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि हमें जो है ये हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला उठाया है ये सिर्फ अगले 5 हफ्ते की बात नहीं है, ये अगले 10 साल हमें ये जंग लड़नी है। बिल्कुल, और उसमें तो जाहिर है कि अभी तो उन्होंने कुछ नहीं किया जो सिंध के ऊपर है, लेकिन आगे जाके वो उसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि बिल्कुल और नवाज साहब, मैं इससे पहले कि आपके पास आऊँ, नदीम अफजल चंद साहब अभी एक सवाल बहुत अच्छा उठाया कि मौखर किया गया नहरों के मामले के ऊपर, जो CCI का इजलास था उसमें यानी नहरों का मामला ख़त्म नहीं किया गया और PPP की बात नहीं मानी गई। क्या आप ये समझते हैं कि ये वाकई हुकूमत का ड्रॉबैक है, ऐसा हुआ है, या आपको लगता है कि नहीं आगे जाके ये मामला खत्म हो जाएगा? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो ये मामला जो है वो खत्म ही समझे, और क्योंकि जब तक सूबे रजामंद नहीं होंगे उस वक्त तक कोई चीज क्लियर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को बड़ी जरूरत है एक कौमी यकजहती की, और अगर हुकूमत ऐसे मामला छेड़ना चाहती है जिससे हुकूमत बार बार चाहती है कि वो मुल्क में ऐसा एक हर पार्टी से, हर सूबे से एक लड़ाई लड़ना चाहती है, तो फिर इस पे हमें क्या इतराज हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत को जरूरत है कि हुकूमत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पूरे मुल्क को वन पेज पे, पूरे मुल्क की और अवाम के वन पेज चाहिए। ठीक बात है। तो मैं अगर क्लैरिटी दे दूंगी, ये जो नहरों का मामला है उस पे कंसेंसस ये है कि जो भी अगर मुस्तकबिल में ऐसा प्रोजेक्ट आएगा उसको मुशावरत से, शेयरिंग से और कंसेंसस से पहले प्री अप्रूवल लेकर जो है फिर आगे बढ़ा। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर कंसेंसस हो गया। लग रहा है घंटे से मैं बैठा हूँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। अच्छा चले, अब आप बताइए जी। नहीं, मैं मतलब बात ये है ना कि इस वक्त देखना ये है कि मुल्क की डिमांड क्या है। हमारा इंडिया के साथ इस वक्त मामला खराब है, हमारे अफगानिस्तान के साथ मामला खराब है, हमारे बॉर्डर के ऊपर KPK में, बलोचिस्तान में टेंशन है। इस वक्त मुल्क को जरूरत है एक नेशनल कंसेंसस की, एक नेशनलिज्म की जरूरत है, कौमी यकजहती की जरूरत है। जी जी, ये हुकूमती वज़रा हो या हुकूमती स्पोक्स पर्सन हो, मेरे ख्याल है उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसे इशूज हम बात करते हैं कि मामलात को आगे चलाने की, बिल्कुल, और मैं समझता हूँ मामलात आगे चलने चाहिए और मामलात आगे तो वो तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में फैसला हो गया है ना कि आप कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। वो तो फैसला हो गया, साफ सी बात, नहीं बढ़ेंगे। और नवाज साहब, योर टेक सर, योर टेक। हमने आपके जी सवाल पूछ लिए नवाज शरीफ साहब का, तो यहाँ से ये जवाब आया कि वो आगे जाके अपना किरदार अदा कर सकते हैं और इस पर बात करेंगे। इसका मतलब ये चाहते हैं कि इस टाइम पे वो बैड कॉप ना बने, गुड कॉप रहें,
اور باقی سارا پاکستان جو ہے نا متحد ہو کے لڑے سوائے میاں نواز شریف کے علاوہ. تو وہ کیوں اس وقت وہ کیسے کیا کر سکتے ہیں گڈ کو؟ جو شخص ذمہ دار ہے محمد شہباز شریف منتخب وزیر اعظم ہے, وہ اپنا رول بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کا انتظام کر رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں سر. ایوری ہیز دا رائٹ ٹو اسپیک. سر یقین کریں ہمیں بہت اچھی انگریزی بولنی آتی ہے, ٹرسٹ میں سر. میرا پوائنٹ یہ کہ اگر کل کو انہوں نے میڈیشن کا رول اس وقت پلے کرنا ہے جس طرح کا کارگل پہ کیا تھا, جس میں کہا تھا کہ جی سارا کا سارا ایشو جو ہے نا یہ سارا پاکستانی فوج نے کیا, میرا سے کوئی لینا نہیں, اس طرح کا ایشو اگر کریٹ کرنا ہے, لیٹس ناٹ بی اٹ. پاکستان کو آپ بھولا نہیں بنا سکتے. ابھی جو آنریبل خرم صاحب نے جب اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ کنفیوژن اور بڑھ گیا. آپ نے سی سی آئی میں کہا کنسنسس ہوگا, آج اگر آپ یہ نہ کہتے نا یقین جانے شاید میں بھی تھا کہ شاید یہ پیچھے ہٹ گئے. اب ان کی اسٹیٹمنٹ سے ہے کہ ہم وہیں پہ اسٹیٹس کو برقرار ہے, پانی کا ایشو ریزالو نہیں ہوا, جب یہ ایشو ختم ہو جائے گا ہمارا. نہیں, میں بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں وضاحت دے دیتا ہوں کہ سی سی آئی میں جب مستقبل میں پانی کو ڈائیورٹ کرنے کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ تبھی آگے بڑھے گا جب تک صوبے رضامند. جی میں آپ کو بتاؤں ان کا ٹرسٹ اتنا ہے کہ سندھ کے عوام نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ڈیسیژن کو انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. آج اس وقت سکھر میں مطلب یعنی اف ناٹ سینکڑوں 30-40 کلومیٹر لمبی لائن ہے, پوری نیشنل ہائی وے بلاک ہے انٹل دا ڈیسیژن کے جب تک آپ یہ اناؤنس نہیں کرتے. لیکن گورنمنٹ نہیں کہے گی, انہوں نے کہا جی ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے کنسنسس. دیٹ شوز کہ کہیں ان کی میلا فائڈی انٹینشن ہے اور پاکستان خاص طور پہ سندھ کے عوام نے. اچھا آپ کو آخری جواب دے دیجئے عباس صاحب, کل جماعتی کانفرنس کے اوپر آپ لوگ آئیں گے, غیر مشروط آپ کی پارٹیسپیشن ہوگی یا نہیں؟ بالکل آئیں گے, وائی ناٹ, ول بی پارٹ آف اٹ. لیکن وی پریفر کہ ہماری لیڈرشپ کو خان صاحب کے ساتھ ملنے کا ایکسس کا موقع دیا جائے. جب تک خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو آئے گا ہم کلیئرٹی کے ساتھ وہاں بات نہیں کر سکیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین گفتگو نہیں, فیصلہ آپ کا.